बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। पूरी दुनिया में एक तहलका मचा हुआ है फसाद का। ये क्यों कि हमारी शामात अमाल की हमने मुसलमान होके मालिक को भुला दिया, इसलिए मालिक ने तुमको भुला दिया। इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो। जो बात शरीयत कहती है उसके हम खिलाफ करते हैं, कभी कामयाब नहीं होंगे। कामयाबी का मदार इत्तिबा सुन्नत शरीयत पर है। ये थोड़ी दिन जिंदगी यहाँ लेके आए हैं, इसको काम में लगाओ। आवारा गर्दी के लिए नहीं है दुनिया में। कमाना मकसद नहीं दुनिया को। दुनिया कमाओ, लेकिन इस नीयत से कि घर वालों भी इसमें उनको किफ़ालत करूँगा, कफ़ालत भी करूँगा, खुद भी आराम से उनको आराम पहुँचाऊँगा। हवीस तो मना है। एक बुजुर्ग थे सलवन के इलाके के, आलमगीर उनको ज़्यादा देना चाहिए। उन्होंने कथा था, फारसी में है वो, उसका तर्जुमा ये है कि जब मैं भूखा होता हूँ तुम्हें खाना खिलाता है, जब मैं प्यासा हो तो मैं पानी पिलाता है, रहने के लिए मकान दे रखा है, बाकी हावी सही है। वस्सलाम, वापस कर दिया उन्होंने। ज़्यादा बहुत दे रहे थे आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह खानक़ाह के लिए, इतना है। उनकी पेश नज़र दुनिया नहीं थी, आखिरत थी। आज पूरी उम्मत दुनिया के पेश नज़र है। जितने बड़े बड़े शहर है, कलकत्ता बम्बई, तिजारत के लिए जाते हैं, कमाने के लिए जाते हैं। दुनिया में खपाना ये मना किया है। कमाना मना नहीं का शरीयत ने, पर तरगीब दी है, फ़र्ज करार दिया बादल फ़र्ज के। दुनिया कमाओ, लेकिन फ़र्ज अपने जगह मुक़द्दम रहेगा। इसलिए उम्मत पर अज़ाब भी आ रहा है। कोई घर इससे महफूज मामून नहीं है। ये नाचाकी आम होती जा रही है। बीवी नाफरमानी कर रही है, औलाद नाफरमानी कर रही है। इसको देखो पहले, ये क्यों बात पैदा हो रही है। हमने मालिक को नाराज़ किया, मखलूक को नाराज़ करेगी। ये तो लड़ाई झगड़े होते हैं, ये समझो कि मुझसे खता हुई मालिक के खान में गुस्ताखी हो गई। एक बुजुर्ग थे, उनकी अहलिया जब नाराज़ होती थी तो कुछ डांटते बिल्कुल नहीं थे उनको, फौरन रोज अल्लाह होते थे, सलात तौबा पढ़ते, अल्लाह मुझसे कोई आप शान गुस्ताखी हो गई। ये बीवी मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरा कहना मानती थी, आज ये नाफरमानी कर रही है, मुझसे कोई खता हो गई, अल्लाह मुझे माफ़ कर दीजिए। ये चीज़ें जो है, इसीलिए भाई दरवाजे हर के बैठो, दरवाजे में नहीं बैठते। भाई सुन लो भाई, आधा मस्जिद खिलाफ दरवाजे बैठना, रास्ता महबूस हो जाएगा। लोग आने वाले उनको ख्याल रखना चाहिए। ये इसको लोग दीन नहीं समझते। किसी को अजियत पहुंचाना ये मना है। दीन की मजलिस हो रही, दीन की बात सुनने वाला अदब जानते नहीं, इसलिए मना किया शरीयत ने। मस्जिद फलां के जाना, अगली सब जगह नहीं फलां चले आ रहे हैं, कहीं न कहीं जगह मिल ही जाएगी। और इंदल्लाह मुजरिम है, गुनहगार भी है वो। ऐसी जहाँ दीनी बातें हो वहाँ पे सारे को किसी को जहमत ना हो। तो वो फौरन रुई अल्लाह होते थे, नमाज पढ़ते थे और दुआ करे, अल्लाह मुझसे भी खता हो गई। ये भी उससे बड़ी मोहब्बत करती थी, मेरा कहना मानती थी, मुझसे ताल्लुक़ रखती थी, आज ये नाफरमानी कर रही है, मुझसे कोई आपकी गुस्ताखी हो गई। ये थे हमारे अकाबिर। ये सब उनको भी कैसे चीज़ हासिल हुई। इसलिए तो बार बार दोहराता हूँ, तक़वी बरकत से और कुनू मा सादिक़ीन बरकत से। अल्लाह के जो नेक बंदे हैं, जो अहले दिल है, उनके पास जाते हैं, वो दिल संवर जाता है, दिल बन जाता है। जैसे मुफ्ती हमदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया कुरान पाक के बारे में, जो तिलावत करना होता है, ये तिलावत भी है, नफ़स तालीम नहीं। अल्लाह कलाम ज़बान से अदा किया है, कलाम उनका, ज़बान मेरी।
اس کے بھی ایک تو ہے علم دانی علم داری. دانی تو کہتے ہیں پڑھنا لکھنا ہو گیا، یہ دانی ہے. داری یہ نہیں کہتے. داری کے اندر یہ ہے کہ اس کے اندر گہرائی میں جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، کس موقع پہ آیت کا نزول ہوا، اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں. اس لیے تدبر و تفکر بھی کرو. اس کے لیے حرف شناسی الگ ہوئی اور اس کے معنی الگ ہوتے ہیں. اسی لیے تلاوت کریں گے زبان سے، سمجھیں گے علماء سے. ترجمہ لوگ اتنے غلط کر لیتے ہیں آج کل، یہ تو بہت ہی ڈھنڈوری بات ہوتی ہے. بہت بڑے علامہ تھے، ادب کے بادشاہ تھے، کچھ ثانی نہیں تھا ان کا ہندوستان میں. مولانا سید ابوالحسن ندوی نور مرقد ہو، پوری زندگی تفسیر پڑھائی انہوں نے. ان سے گزارش ہے کوئی تفسیر لیتے ہیں. اب یہ ان کا جملہ سنو، جو کہ عبور زبان پہ پورے عربی ان کا علماء مانتی ہے. اب بھی ان کی کتاب جو پورے عربی سے جاری ہے کہ لکھ تو دوں لیکن ڈر میں قلم بہک نہ جائے. یہ تھے مولانا علی میاں صاحب. آج کتنی تفاصیر لکھتے ہیں لوگ، علامہ تھے اس میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ خشیت تھی کہ کہیں ذرا سا چوک گیا قلم ہم پکڑ لے جائیں گے. تفسیر لکھنا کیا 4-6 تفسیر ہوئے. مفسر کے لیے 14 علوم ہونا لازم ہے، اور مفسر ہے نہیں. وہ عبور ان پر تب مفسر بنے گا. عربی دانی سے نہیں ہوتا. آج کل تو عربی دانی دام چلے. یورپ والے تم سے زیادہ جانتے عربی. ان کی لغت مشہور المنجد جو ہے انہیں کی لکھی ہوئی ہے. آج ہم لوگ فاتح اٹھاتے ہیں تو کیا وہ قرآن پاک کو کر لیں گے؟ تقویٰ بھی ہونا چاہیے، علم بھی ہو، تقویٰ بھی ہو، رہبر بھی ہونا چاہیے. ذرا سے قلم بہک گیا کہاں سے کہاں معاملہ پہنچ جائے گا. اس لیے علم لینا ضروری ہے. اس کے پھر ایک تو تھا پڑھنا، ایک ہے سمجھنا. سائنس کے مضامین جو میرا مضمون ہے، سائنس کے سارے مضامین جو مضمون دنیا میں ہے سائنس کے، اور ایک سے ایک بہت کے کوئی اس کو منفی اس میں نہیں لے سکتا کہ اس کی ضرورت نہیں ہے. ہر مضمون بہت پختہ، مضبوط اور لازم، بغیر سے گالی چڑھ ہی نہیں سکتی. کیمسٹری بھی ضروری ہے، فزکس بھی ضروری ہے، میتھمیٹکس ضروری ہے، جیولوجی بھی ہے، اسٹیٹسٹکس بھی ہے، باٹنی، زوالوجی. ان کے مضامین ہر ایک مضبوط پلر کہتے ہیں اس کو. ان کے آپس میں تال میل بھی ہے. ایک جگہ کافی میں زوالوجی پڑھنے کافی زوالوجی پیدا ہوتا ہے. فزکس پڑھنا لازمی ہوگا. ڈاکٹری کرنا چاہتے ہو پہلے فزکس پڑھو، پہلے کیمسٹری پڑھو. کیا سمجھو گے تم؟ ایسی دین کے بارے میں ہے. آج ہر شخص علامہ بن گیا. میں جانتا ہوں صاحب بیان بازی بہت چل رہی ہے. چھوٹے رہتے ہیں تقریباً اسپیکر سے رٹائی جاتی ہے. یہ پہلے ڈیبیٹ ہوتا تھا بچوں نے رٹاتے تھے. ایسی آج کے لیے عام مرض ہو رہا ہے تقریر سکھانا. کمال کی بات ہے. ہمارے مشائخ نے کبھی سوچ نہیں کیا. فرمایا پہلے تقریر سیکھو، دعا کو اللہ سے. علم کی نمازمات اپنے سپرد اللہ والے کے دل، ان کی سرپرستی میں رہو گے کامیاب ہو جاؤ گے. انہیں مولانا تھانو تو لالے بھی تھے، علم کے بادشاہ تھے. مولانا قاسم سامان گنگوئی علم کے بادشاہ تھے. لیکن کیوں نہ تزکیہ نفس کیا؟ وہی ہے تزکیہ. آ جاؤ تو جی خالی بھائی، تزکیہ نفس بہت ضروری ہے. تزکیہ نفس جو ہے آج کل اس کے لیے کھانا سرد ہو رہا ہے. جو اعلیٰ درجے کا پیغام ہوتا ہے وہ کہاں ملے؟ خانقاہ ملے گا. تزکیہ نفس کہتے کس کو؟ نفس اصلاح کہتے کس کو؟ اپنے آپ گناہوں سے بچانا، طاعت پہ لگا. یہ تزکیہ نفس. خواہشات نفسانی کو تابع کر دو شریعت کے، یہ تزکیہ نفس. یہ بدون صحبت کے ناممکن. تو میں یہ کہہ رہا تھا سائنس کے مضامین جتنے بھی ہیں انگریزی میں کتاب ہے. جو واقف ہیں انگریزی پڑھے لکھے فوراً پڑھ لیں گے. ہاں میں پڑھ دوں گا. پڑھ تو لیا انہوں نے، اب سمجھاؤ. کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. ہر مضمون کے ماہر الگ ہوتے ہیں، اس سے ہی رجوع کرنا پڑے گا. ایسے علماء کرام ماہرین میں سے ہیں. انہوں نے علم دین خالی لفاظی نہیں کری، منطق نہیں پڑھی، فلسفہ نہیں پڑھا. اس لیے
یہ تو معین ہے، مددگار رہتے ہیں فلسفہ منطق سے، یہ تم سمجھنے آسانی ہو جائے. یہ قول ان کا ہے، یہ فلسفی قول ہے. یہ انہوں نے بڑی جدوجہد کی، عرق ریزی کی، دماغ کو لگایا، ایک چیز تیار کرتی. فلسفی ہو گئے وہ، کھوجتے رہتے ہیں. لیکن علم کے بعد، سند لینے کے بعد پہلے لوگ کہ میرے تذکیر نفس ہو جائے، تب جاتے خانقاہوں میں. سب کچھ ہونے کے باوجود بس شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے علامہ تھے، کیونکہ ہمارا گاؤں کی خدمت میں. ورنہ خلیل میں سے علامہ تھے، کیونکہ اس لیے علم دانی تھی، نپادھاری نہیں تھی. تو جب تک تقویٰ نہیں اختیار کرو گے، تقویٰ کہتے گناہوں سے بچنے کو. خانقاہ اسی کا نام تھا کہ وہ چیزیں جو شرع منع کی ہو اس کو کبھی خیال میں مت لانا. یہ خانقاہ، یہ تھوڑی حق ہو کے نعرے لگ رہے ہیں، یہ خانقاہ ہے. یہ ڈپلیکیٹ خانقاہ کہلاتی ہے، اصلی خانقاہ تم نے دیکھی نہیں. جیسے کہ حضرت فرماتے تھے کہ دیسی گھی اور ڈالڈا گھی سب گھی برابر ہے، لیکن خواص زمین آسان فرق ہے. جو دیسی گھی میں ہے وہ ڈالڈا ہو ہی سکتا ہے. اس لیے کونوا مع الصادقین اللہ تعالیٰ نے فرمایا. جنہوں نے اپنے اصلاح کی، تزکیہ کیا اور پھر انہوں نے کام کیا، کامیاب ہو گئے، آفتاب مہتاب بن گئے. انہیں میں سے مولانا گنگوئی تھے، وہاں قاسم صاحب تھے. سب لوگ قطب عالم ہو گئے، دنیا سے گئے. علم میں الگ، عمل میں پختہ. تو مضمون کا جاننا الگ ہوتا ہے، سمجھنا الگ ہوتا ہے. اسی لیے تلاوت میں فائدے الگ ہوتے ہیں، سمجھ فائدے الگ ہوتے ہیں. سمجھ کے پڑھو گے اور زیادہ اس میں جو ہے یہ نہیں کہ قرآن پر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اور کیوں فرمایا، اسی تشریح کی شاہ علیہ السلام تھے. اور ایک فرقہ بن گیا آج کل بنا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں ہم عامل بالقرآن، ہم قرآن کو مانتے ہیں صرف. وہ تو کفر آ جائے گا ان پر. انکار کر دو، نبی نے انکار سوال ہی پیدا تھا، ابھی کیسے انکار کرو گے. فرقہ بات ہے تو قرآن سے جانتے بس، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. عقلیں ماری گئی ان کی. حدیث کے بعد میں جو ہے وہ سمجھا صحابہ کرام نے، اس کے ان کی بات کو سمجھا فقہاء کرام نے، مشائخ نے. یہ ان کے کلام انہی کا ہے. لیکن فہم کیوں آئی ان کے اندر، تشریح کیوں آسان کر دی، تقوی کی وجہ سے. ان کا کھانا پینا حلال، حرام سے بچتے تھے، اور روزی حرام سے بچتے. آج پوری امت حرام روزی پہ آ گئی ہے. تجارت کرتے دھوکہ دیتے ہیں، اللہ ماشاء اللہ کہنا پڑے گا. جبکہ تاجر کی بڑی فضیلت بیان کی شاہ علیہ السلام نے. تقویٰ ہونا چاہیے. کسی اللہ تعالیٰ قائم کرو گے تم کو چھوڑاتا نہیں کام سے، خوب کام میں لوگوں اور برکت ہوگی. سمیٹے نہیں سمٹے گی. یہ موضوع جو میں نے عرض کیا، میرے شیخ کی نصیحت کی، میں ان کے شیخ میں شاہ ہردو نصیحت کی، مولانا شاہ ہردو تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ تم کو دنیا اتنی ملے کہ سمیٹے نہیں سمٹے گی. یہ انہوں نے بتایا. ہر دور مصیبت پریشانی آتی ہیں. واقعات کروں، ایک صحابی خدمت عادت حاضری دی. فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پریشان ہیں، اور وہ کہتے فقط حال کچھ ہے نہیں، لوگ مجھے دیتے ہیں اس میں میرا گزر بسر ہوتا ہے، آپ دعا فرما دیجیے. یہ جملہ بہت ہی خاص اہم ہے. نبی کے ارشاد کو ایک مجربات یقینی ہوگا. ایک تو مجربات ہے کہ یقینی طور پر 100% عمل، ان کا اچھا تم عمل کرو. 3 عمل بتایا آپ نے. پہلا عمل یہ ہے کہ جب تم گھر جاؤ تو سلام کرو، کوئی ہو یا نہ ہو. ملائکہ رہتے ہیں، سارے جنات بھی رہتے ہیں، لوگ موجود بہت اچھا. پورا سلام کرو. آج کل لوگ سلام میں کوتاہی کرتے ہیں. چائے آئے بندی صاحب پھیکی ہے یا شکر لانا، سالن آیا اس میں نمک کم ہے تھا، نمک لانا. پورے اجزاء ہو تب مزہ آئے گا بریانی کا. عمدہ بریانی ہے لیکن نمک نہیں اس کے اندر. اس کے اندر زعفران بھی ہے اور جتنی عمدہ چیزیں ہیں سب کچھ ہے، لیکن نمک نہیں ہے. سارے موقعیات موجود، ایک ہی کمی ہے. ایک ہی کمی سے پانی پھر گیا. یہ چیز ہے جو اسی لیے کونوا مع الصادقین کہا ہے. تو وہ جو ہے اس پر کہا فرمایا کہ
سلام پورا ہونا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ صحیح اجزاء ہے اس کے اندر، ملاوٹ نہیں. ہم لوگ آدھا سلام کا السلام علیکم، حمزہ حذف کر دیا، چاہے ٹھیک ہی ہو گئی. حمزہ ظاہر کرو، جو الف ہے وہ حمزہ یہاں پر ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک کام. دوسری نمبر فرمایا کہ مجھ پہ درود بھیجو ایک بار. دو چیزیں. تیسرے فرمایا کہ ایک بار سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، قل واللہ شریف. تین چیز آپ نے ارشاد فرمائی. ظاہر کہ نبی کا ارشاد زبان بھی اور پھر دعا دونوں ساتھ ساتھ. نبی کا ارشاد تو بالکل مسلم ہے. انہوں نے عمل شروع کر دیا. عرصے کے بعد حاضری دی. فرمایا کہ یا رسول اللہ سیلاب ہو گیا. پہلے میں لوگوں سے لیتا تھا، میں دیتا ہوں. اللہ نے اتنی عزت کر دی. اس پہ عمل ہے. یہ تو آسان نسخہ ہے، کیا مشکل ہے. لیکن زبان ہماری ہلتی نہیں. گالی گلوچ بھی لگے، غیبت بھی لگے، جھوٹ بولنے میں لگا، جگائی میں لگیں گے، ایک دوسرے تانا تشریح میں لگیں گے. اس پہ زبان خرچ کرتے ہیں. اس سے دعا قبول نہیں ہو رہی آج کل. اس زبان کے دعا شرائط پہ ایک اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ ادعونی استجب لکم، تم مانگو میں دوں گا. پھر شاعر السلام نے فرمایا کہ کون سی دعا قبول کون سی رد. شرط لگا دے اس میں. حلال کی شرط ہے، گناہوں سے بچو. اسی لیے سیدنا دادا رضی اللہ عنہ کا کیا اس نے دعا فرمائی، میں مصاب دعوت بن جاؤں. آپ نے فرمایا کہ تقوی اختیار کرو، یعنی گناہوں سے بچو، حلال کی فکر، حرام سے بچو، تم مصاب دعوت بن جاؤ گے. جو دعا بتے مشہور بزرگ مشہور سبھی ہوتے ہیں، تقریباً ہر ولی مصاب دعوت ہوتا ہے. بعضوں میں کامل نہیں ہوتے ہیں، بہت زیادہ الفاظ زبان سے آتا ہے وہ نہیں قبول ہو گئے. لیکن یاد رکھو نبی بھی دعا نہیں قبول ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ حکمت یہاں پر ہے. مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف، وہاں آپ نے دعا کی، چند دعائیں قبول نہیں ہوئی. ایک تو نبی، پھر مسجد حرام، پھر بیت اللہ شریف، دعا قبول نہیں ہوئی. یہاں معلوم ہوا کہ اس سے حکمت اللہ کی ہوتی ہے. سب نے بڑی دعائیں کی، قبول نہیں ہوئی. نبی کہہ سکتے تو ولی کیوں نہیں سکتے. اور ساری دعا قبول ہوئی 4 سال بعد. آپ نے بد دعا دی تھی، کوئی قبول نہیں ہوئی. یہ کہتے ہم لوگ فوراً ہو جائے. کن فیکن کی تو اللہ تعالیٰ کی صفات ہے. مانگنا ہے تم مانگتے رہو. مجھ سے خواجہ صاحب نے اس کو نصیحت کی، کھولیں یا نہ کھولیں در، اس پہ ان کی تیری نظر، تو اپنا کام کر، یعنی صدا لگائے جا. بس ایک کہتے رہو. تو نبی دعا نہیں قبول ہوئی. اور ظہور بعد 4 سال بعد بدر کے اندر دعا قبول ہو گئی. ایسی بندے کام مانگنا، اللہ سے مانگتے رہو. لیکن شرط یہ ہے کہ بدل مت ہو. اسی لیے یہاں بھی آزمائش ہوتی ہے. اللہ نے بڑی دعائیں کی، قبول ہی نہیں ہوئی. ایک واقعہ اور کر دوں. ابراہیم نظام تشریف لے گئے ایک مسجد میں آرام کرنے کے لیے. جنگل تھی وہاں پر. ایک کوئی صحیح آبادی دور. رات ہو گئی. کہ میں یہاں قیام کروں. عشاء کے بعد مسجد کا یہاں سے چلو، میں منزل بند کروں گا. کہ میں تو مسافر ہوں اور رات بھی ہو گئی، کہاں جاؤں اس وقت، کوئی جگہ بھی نہیں. اس سے اصرار کے نکل گئے. یہ برابر کرتے تھے، التجا کرتے رہے کہ مجھے ٹھہرنے کی یاد دے دو، صبح ہم چلے آئیں گے. ان کا اکثر ہوتے لوگ جو جانماز ہوتی ہے اس کو اٹھا لیتے ہیں، چورا لیتے ہیں اس کو. کہا نہیں بھائی ایسا نہیں ہوگا. تو اس نے بہت غصے میں کہا ابراہیم دادا بھی آ جائے تبھی ان کو ٹھہرنے دوں گا. ان کا عائشہ میں ابراہیم دادا ہوں. سنا نہیں، گھسیٹ کے باہر کر دیا، مجھے بند کر دی. باہر تشریف لائے تو دیکھا ایک شخص سقایا پہ ایندھن جھونک رہا ہے، پانی گرم کرنے کا تھا. کہ چلو 1 سے 2 بھلے اس سے بیٹھوں گا، تھوڑی ایک رات گزارنی ہے، اس پہ جانا ہی ہے. انہوں نے سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو ان کا یہ کیسا شخص ہے؟ میں نے سلام کیا، تاخیر جواب دیا، تو ایک شخص کیا بات تاخیر ہوئی، کیوں ہوئی؟ کہا کہ حضرت میں قوم کے خدمتگار ہوں، قوم نے ایک کام سپرد کیا ہے، دیکھیے سوء تقویٰ، میں ایندھن جھونک رہا تھا تاکہ خیانت ہونے پائے، ہاتھ رک جائے گا تو دیر تاخیر ہوگی، جب کام سے فارغ ہو گیا تب میں نے آپ صاحب کو جواب دیا۔ تو فرمایا کہ تو ولی اللہ ہے، کاملین میں سے ہے یہ شخص، اتنا تقویٰ اس کے اندر ہے۔ میں تعارف ہو گیا تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی ایک شخص تم نے کبھی دعا بھی کی؟ کہنا 3 دعائیں میں کر رہا ہوں، 20 سال ہو گئے، اب تک ظہور نہیں ہوا اس کا۔ 3 دعائیں اور 20 سال ہو گئے۔ ہم لوگ کہتے ہیں مانگتے رہو، تو آپ نے فرمایا ابن حضرت اللہ علیہ نے ایسا کیا دعا مانگی تم نے؟ کہ میں نے یہ دعا کی اللہ تعالیٰ مجھے ابراہیم ادم زیارت کرا دیجیے، اور کیا میں انہیں بار ہاتھ سے توبہ کروں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ عائشہ خوش ہو جا، میں ابراہیم ادم ہوں اور تمہاری خاطر غالباً ان کو باہر نکالا گیا۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ دعا قبول ہو گئی تو اسی آپ بیعت کر لیجیے، فوراً بیعت کر لیا انہوں نے۔ تیسری کے بعد بات ہے اس سے ہاتھ اٹھائے، اللہ آپ نے 2 دعائیں میری پوری کر لی، تیسری پوری کر لی، وہ کیا ہے ان کی موجودگی میں میرا انتقال ہو، انتقال بھی ہو گیا۔ 20 سال دعا کی اور عمدہ دعا تھی۔ آج ہم لوگ بڑی دعا کرتے تھے، قبول نہیں ہو رہی، یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف تھوڑی ہے۔ دین میں لوگوں، اخلاص سے لوگوں مانگتے رہو، تقویٰ اختیار کرو، اسی کا نام تزکیہ نفس ہے، یہ خانقاہی نظام ہے۔ بیعت اسی کو کہتی ہے، تھوڑی خالی بیعت ہے فلاں سے بیعت ہے، اکثر لوگ آتے تعارف میں ان سے بیعت ہوئی، کون سی کمال کی بات ہے ہوئی؟ علاج ہے، میں بیمار تھا، میری روح بیمار تھی، میں علاج کرا رہا ہوں اسے، یہ تھوڑی کہ میں تو اکثر یہ بھی مرض میں شمار ہے، تعارف کرائیں گے میں فلاں سے بیعت ہوں، کون سی خوبی آ گئی تمہارے اندر، کون سے گناہ چھوٹے ہیں دیکھو پہلے، بدنام کیا تم نے، بیعت کو بدنام کیا، یہ آج کل عام مرض ہو رہا ہے، اسی لیے کامیاب نہیں ہو رہے۔ جس کو دیکھو بیعت کر لو، بہت زیادہ عام ہو رہی بیعت۔ حقیقت کیا ہے، ہمارے نفس کے ڈاکٹر سے دوستی ضروری بالکل نہیں، علاج ضروری ہوتا ہے۔ علاج کراؤ گے صحت ہوگی، ایسی روحانی علاج ہم لوگ جسم کے لیے تو علاج کرتے ہیں، ڈاکٹر پاس جاتے ہیں، طبیب پاس جاتے ہیں، روح بھی بیمار ہے کوئی ڈاکٹر نہیں تلاش کرتا، اللہ والے ہوتے ہیں تلاش کرتے ہیں۔ یہاں مرض ہو رہا ہے، اور بہت زیادہ کیا کوئی تحفہ پیش کر دیا، کوئی چیز دے دی، یہ اس کو اس کے متمنی بالکل نہیں ہوتے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے نگاہ، اللہ تعالیٰ خود بھیجتے لوگوں کو، جاؤ دیکھ کے آؤ، دل میں اللہ تعالیٰ ڈالتے۔ اس پہ واقعہ عرض کر دوں، شاہ فضل الرحمن صاحب خدمت میں وائسرائے آئے، انہوں نے سوال کیا کہ حضرت آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ تو حضرت فرمایا کل بتاؤں گا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کچھ نذرانہ پیش کیا، اس زمانے 50 روپے، یہ 5 لاکھ 50 لاکھ برابر ہو جائے اس وقت، انہوں نے انکار کیا بہت زیادہ، ان کا حضرت لے لیجیے، میری بڑی خواہش ہے آپ لے لیجیے، لے لیے انہوں نے۔ اگلے دن ان کو طلب کیا، کہا کہ تم نے کیا سوال کیا تھا، حضرت آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کا جواب ملا، تم نے مجھے دیا، میں نے مانگا تو نہیں تھا، تم نے اصرار کیا، میں انکار کرتا رہا، لیکن تم نے مجھے دیا، ایسی لوگ مجھے دے آتے ہیں، یہی میرا ذریعہ معاش ہے۔ اللہ تعالیٰ تقویٰ اختیار کرو، غیبی مدد ہوگی تمہارے یہاں۔ یہ کیسے ہم لوگ آج کل، اس لیے کہ چاہتے ہم بھی ہیں کہ وہ اسی سے ہو جائے، پر تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، نماز کی پابندی نہیں کرتے، معاملہ درست نہیں کرتے، گھر میں ترکہ ٹھیک نہیں دیتے، جس کا قبضہ ہو گیا ترکہ تقسیم نہیں ہو رہا آج کل، یہ بھی ظلم ہے۔ والد انتقال ہوا، جتنی چیزیں ہیں ترکے میں سب کو تقسیم کرو۔ ایک بات اور نہیں لکھی، تعجب بات ہوئی، کسی کا انتقال ہوا، اس کے سہرانے کی الائچی تھی صرف، وہ ترکے میں شمار ہو گئی،
اگر کھا لیا گنہگار ہو گیا، وہ خیانت میں آ گیا۔ ایک علاج کیا حقیقت، کیونکہ ہم لوگ دین سے واقف نہیں ہیں، اسی لیے پوچھ کے کام کرو، اسی کے نام مفتیوں سے بات معلوم کرو۔ اکثر ہوتا ہے کہ جو میت کے جیسے کپڑے ہوتے ہیں فوراً خیرات کر دیتے ہیں، کسے پوچھا تم نے؟ ایک علاج کسی کھانے کو نظر ہو گیا، جو ہے ورثہ اسے پوچھو پہلے یہ کیوں تقویٰ کیوں آیا، خشیت کیوں آئی، کونوا مع صادقین۔ پوری امت کے اندر آج فساد کیوں ہو رہا ہے؟ امت بے حیائی کے مبتلا ہو، حرام خوری مبتلا ہو گئی۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگ ہوتے اسی وہ عالم جو اس میں فی نکالے وہ عالم بڑا سند ہے، وہ عمل نہیں رہا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ زبیہ درست نہیں، وہ اس میں حرمت پہ آ جائے گا، ان کا شیخ نکالی شروع ہے۔ یہ تنقید جو کی ہے یہ معلوم کہ ان کو حجاب اکبر مبتلا ہو گئے، وہ اپنی خیر منا لیں، اس لیے کہ انہوں نے جب کوئی بات عرض کرتا ہوں پورے تحقیق کے بعد حرمت ہے، اور یہ بھی کہتا ہوں مزید مفتی سے پوچھ لو جا کے، خود ماتھانی ملفوظ ہے، حضرت سے لوگ معرفہ کرنا چاہے فرمائے دیکھو یہ بدعت ہے، بدعت فتویٰ تو مفتی دیں گے لیکن میرا تحمل نہیں ہے، یہ جملہ ہے ماتھانی کا، فتویٰ تو مفتی دیں گے میرا تحمل نہیں ہے۔ آج ہم لوگ جو چاہے کہتے ہیں جو دین کی باتیں اس کے لیے فی نکالتے ہوئے، یہ تو شیخ کفار کا تھا، وہ ٹول میں تھے کہ کون سی بات ان کے میں نکالوں، فی نکالوں، کفار کا ہی کیا تھا۔ نہیں آپ ڈرے نہیں، ڈرتے رہے اور سب بات پہنچاتے رہے کہ جو وہی مجھے اطلاع کی ہے، جو چیز میں نے اس تک پہنچا دیا، تم کو مانو نہ مانو ہمیں کیا ہے۔ ایسی علماء کرام کی وجہ بات پہنچاتے رہتے ہیں، یہ ہماری اس میں ہے کہ ہم کمی کی باتیں ان پہ اعتراض کرتے ہیں، کس سے غلطی نہیں ہوتی۔ دوبارہ سے بات ہوئی تھی تو فرمایا کہ یہ علماء کے اندر مرض کیوں پیدا ہو گیا۔ حاجی الیاس صاحب نے سوال کیا، ایتھلیٹ اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا حاجی صاحب کیا ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا؟ یہ تھا کتنا قابل ڈاکٹر آتے ہیں وہاں پہ علاج کے لیے، اپنے فن کے ماہر ہوتے ہیں ہر چیز میں، لیکن علاج کے کیوں آتے ہیں؟ کہ نہیں کر سکتے اپنا علاج۔ علم تو فلیہ سیاستہ ختم کر لیا انہوں نے، سند لے لی، میں تو عالم ہوں لیکن علم برا سند پڑھا تم نے، برا عمل نہیں پڑھا۔ یہ جملہ بتا رہا ہے۔ اتنے بڑے علامہ تھے مولانا علی صاحب، علی صاحب، یہ جملہ مجھ سے فرمایا، میں نے سیاست میں اصلاح کی حاضر ہوا ہوں۔ کیا جواب دیا؟ یہ کہتے ہیں اتنے بڑے لوگ بہت بڑی بات کرتے ہیں، مجھ سے فرمایا بھائی میں تو خود ہی قابل اصلاح ہوں۔ ایسے انہوں نے تذکیر نفس کیا، یہ نہیں ہم تو فلاں کے خلیفہ ہیں، ہم سے مجھے ہدایت مل لیا ان کے خلیفہ، ہم تو اور لوگ ہیں تو تعارف ہیں تو ان کے خلیفہ ہوں۔ وجہ یہ کہ بھائی تذکیر نفس نہیں کیا تم نے، خلافت انہیں الگ بات رہی ہے۔ شیخ نے لکھ کے دے دیا، ٹھیک ہے، ان کے ذہن میں آتا ہے کہ کام کریں گے، فی الحال ان کی ماتھے تھے، فی الحال ان کی حالات ایسے ہیں، اجازت دیتا ہوں، اگر تغیر تبدل ہوتا قدم سمجھو۔ کوئی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتد نہیں ہوا، جو ایمان لے آیا پختہ کر رہا۔ اب لوگ نفی نکالتے ہیں، کچھ مرتد ہو گئے تھے، ابھی آیا تو فون مولانا عبداللہ علیم صاحب فاروقی دعوت برکاتہ ہوں گا، تو اس میں لوگ یہ کیوں اپنے یہ اشتہاد کہتے ہیں، میرا ایک نام ہو جائے کہ سب صحابہ میں کچھ ایسے بھی ہو گئے تھے، وہ منافق بھی تھے، اس وجہ سے نبی اللہ آ جائے گا۔ نبی نے کوئی خطا نہیں کی، ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ کے تو تمام وقت ہے۔ یہ کیوں؟ اس لیے علم کر رہا ہے، مجھے معلومات ہو گئی، میں نے فی نکالنا چاہتا۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لوگ اسی لیے کہتے ہیں یہ غلطی ہے، تم صحابہ اس لیے آئے ہیں، ایک طرف تو کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی نے فرمایا، اور غلطی کسی نے عرض کیا کہ ڈاکٹر بیمار نہیں ہوتا، کوئی بات ہوئی لیکن ہمارے وہ نہیں ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں جن کے تذکر نہیں کیا، لفاظی ہوتا ہے، جان بوجھ کر نہیں، لے کے اسی لیے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور کیسے ڈرو؟ کونوا مع صادقین۔ تو جو نظام اللہ تعالیٰ نے تجویز کیا ہے
حیوانیت نہیں، انسان بنو۔ ہوتی حمزہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جو ہے، آج انسان موجود ہے، لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یہ جانور ہیں اس کے بدتر، کیونکہ ان کے حیوانی صفات آ گئی۔ وہی ہے تزکیہ نفس۔ جرائم جو ہوتے ہیں تزکیہ نفس نہ کرنے والے کرتے ہیں، چوری ڈکیتی اور جو گالی گلوچ، حصہ نہ دینا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ تزکیہ نہیں کیا۔ جو اللہ سے ڈرے گا تو کہ میں ایسا نہیں کروں، جو انصاف کی بات ہوگی اس پہ یہ عمل ہوگا۔ آج امت جو ہے اسی لیے نہ تو تلاوت کرتی ہے قرآن مجید کی، اور کرتی تو غلط کرتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے تلاوت قرآن مجید میں بڑی کوتاہیاں ہو رہی ہیں، انہیں صحیح تلاوت نہیں کرتے، جبکہ فرض عین ہے اس کا۔ ترتیل کہتے ہیں صحت سے پڑھو، قاعدے پڑھو۔ تو اسی لیے اپنے آپ کو جب گناہوں سے بچاؤ گے، طاعت پہ لگاؤ، کامیاب ہے۔ اسی لیے عورتوں میں خاص طور سے اس کی فکر کم ہو گئی، تلاوت کرنا چاہیے۔ مولانا علی میاں صاحب نور اللہ کے جو والدہ مطالبہ تھے، وہ 2:30 بجے اٹھ جاتی تھی اور تہجد پڑھتی تھی، فرض پڑھتی تھی، عشاء پڑھ کے اٹھتی تھی اور تلاوت کرتی تھی۔ ان کے یہ بیٹے تھے، اللہ نے خاص گاہ پہنچا دیا۔ ماں صالحہ باپ صالح تو نا نیک، تو اب اولاد بھی اللہ ضائع نہیں ہوتے۔ جب نبوت میں وراثت چل سکتی ہے، کئی پشت تو ولایت میں بھی ہے۔ ایک ولی کامل ہو، لیکن شرط کا اتباع کرو اس کے۔ فاتبعونی تو اللہ نے خود فرما دیا، نبی کی اتباع ایسی جو شے کی اتباع کرو، کیا شریعت کی اتباع کرنا، یہ شے کی اتباع ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے مختلف چیزوں کامیاب ہو جاؤ گے۔ آج ہم انتظار مطلع ہو گیا۔ عورتوں میں خاص طور سے تلاوت معمول کا ہے تو صحیح نہیں پاتے۔ صحت ہے، پڑھو، سیکھو، باقاعدہ اس کے لیے ہونا چاہیے۔ تو جتنی وقت ہمارا ضائع ہو گیا، ہم نے قرآن پاک نہیں پڑھا، قرآن پاک صحیح تھا۔ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے، گوشت کھا رہے ہیں، حرام گوشت کھا رہے ہیں، کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ حرمت میں جانتے نہیں ہم لوگ، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا کونوا مع الصادقین، اللہ والوں کے پاس جاؤ گے جو نیک بندے ہیں، جن نے اختیار کیا تزکیہ نفس کی، ان کے پاس جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ دیکھو آج جمعے کے دن تھا، بہت ہی سیدنا نام جو ہوتا ہے، سید الیام جس کو کہتے ہیں جمعہ کو، کتنی خوبیاں اس کے اندر ہے، کتنوں نے اس پہ عمل کیا۔ صالحین کا معمول تھا کہ جمعرات کے عصر سے لے کے تیاری شروع کرتے تھے، کل جمعہ آنے والا ہے، تیاری کرتے تھے وہ اس کے۔ جیسے کہ عید تیاری کرتے ہیں، رمضان شریف میں پہلے پہلا تیسرا عشرہ گزرا اور فوراً تیاری شروع کر عید آنے والی ہے، کپڑے بنانا، یہ کرنا۔ ایسی ہر مومن کے لیے چاہیے کہ جمعہ تیاری کرتے ہیں کہ جمعہ آنے والا ہے۔ یہ بالکل امت آج کل آوارگرد ہو رہی ہے، چونکہ اخوان الشیاطین کے گود میں چلے گئی، وہ قوم ملعون یہود نصارہ اس کی گود میں چلے گی۔ جمعے کے احکام بالکل الگ ہے۔ جمعے کی پہلی اذان کے بعد سارا کام کرنا ممنوع، مثل حرام کے ہے۔ کوئی شخص ہے کہ ابھی تو اذان میں تلاوت کرنا، وہ درست نہیں ہے۔ مسجد جاؤ، تیاری مسجد کے، وضو کرنا، غسل کرنا، اور جو ہے لمبے خط کا جواب لکھتے یہ بھی درست نہیں۔ مسجد جاؤ، اور کتنے بادل چمک دما رہے گا، اور کہتی مسلمان ہے۔ ہر مسجد نہ کافی ہے، لیکن افسوس نہیں، پوری نہیں ہو پاتی۔ جمعے آتے تو روزانہ ہونا چاہیے۔ اس کا نماز سے بے پرواہی امت کر رہی ہے، اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ مولانا بصیر اللہ صاحب نو فرماتے تھے کہ جب قوم کے اندر فرائض پہ کوتاہی ہوگی، عذاب آ جائے گا۔ آج ہم لوگ عذاب دعوت دے رہے ہیں، امت مسلمہ ہو کے بے حیائی اختیار کر رہے ہیں، بچوں کو تعلیم نہیں دیتے، دنیا علوم میں آگے بھیجتے ہیں، اور وہ تو وہی کرسچینٹی سب ان کا وہی صفت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ سے ڈر، تم مسلمان ہو، کیا منہ دکھاؤ گے؟ اللہ کے یہاں جاؤ گے نہیں کیا؟ وہاں پوچھ گچھ ہو جائے گی کہ تم نے اولاد و دین کیوں نہیں سکھایا؟ یہی اولاد دعوے دار ہوگی میدان محشر میں، اور یہ کہے گی اللہ ان کو دنیا سزا دی، انہوں نے دین نہیں سکھایا۔ آج ہمارے بیٹا IAS میں آ جائے، IPS میں آ جائے، انجینئر، ڈاکٹر بن جائے، کس نے منع کیا؟ دین تم سکھاؤ اس کو پہلے، کیا حلال کیا حرام تو سکھاؤ۔ بے حیا عام ہو رہی ہے، یہ وہی قوم ملعون ہے یہود نصارہ، اس سے محنت کی، اس پہ کوئی توجہ نہیں۔ تو آج کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو،
अपने आप गुनाहों से बचाओ, जो वक्त गुजर गया ندامت ہونا چاہیے, معافی مانگو, اللہ سے معاف کر دے. یہ طے کر لو میں نماز پڑھنی ہے. جیسے کہتے صاحب لاؤ بھوک تو لاؤ 2 لوگ میں کھا ہی لیں, ناشتہ ہے, کھانا ہے, چائے ہے, سب کھاتے ہیں. ایسی نماز کی فکر ہونا چاہیے. گھر کا ماحول بناؤ, 100% پہلے لوگ نمازی ہوتے, کیا عورت کیا مرد, اب کون اس کا اہتمام کرتا ہے. ایسا بڑی سردی ہے, بچوں سونے تو ابھی وہ ٹھنڈک ہو رہی ہے, وہ اسکول کے لیے اٹھا دیں گے, ان کے لیے فوراً خود بھی اٹھیں گے اور بچوں تو یہ کریں. سردی کا نہیں اس پہ, نماز کے لیے سردی ہو رہی ہے. اسی لیے بھائی دین سے کیوں لگاؤ نہیں ہو رہا, اللہ والوں نہیں ملتے, علماء سے بات نہیں کرتے, اپنے انا میں تو سب کچھ بھی نہیں جانتے تم. تو استغفار کرو کثرت کے ساتھ. دعا ہے نبی کی آخری دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی, اس کی خوب کثرت کرو, انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گا. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا اللہم اعف وانت تحب العفو یا اللہ. اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا صلی اللہ تعالی. چلنا شروع کریں, جو ادھر چلو.